أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم सूरह यूसुफ हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 53 से आज हम पढ़ेंगे। 13वां पारा शुरू होगा। कल हमने पढ़ा यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कैद खाने से बादशाह ने आजादी का परवाना दिया, रिहाई का हुक्म दिया और उनको लेने के लिए कासिद आया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक नहीं बाहर आऊंगा जब तक इस बात का फैसला ना कर लिया जाए कि औरतें जो इल्जाम मुझ पे लगाती थी उसका क्या मामला है। तो इस बात पर फिर तहकीक हुई। जाहिर है कुरान ने तो टू द पॉइंट बयान किया है। ऑब्वियसली बादशाह ने पहले सारी तहकीक करवाई होगी, जिसके नतीजे में पता चला होगा कि भाई कोई मुकदमा नहीं चला, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर उन खवातीन को बुलवाया गया और उन खवातीन ने कहा कि यूसुफ बिल्कुल पाक दामन थे, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। तो फिर जो अजीज मिस्र की बीवी थी उससे, क्योंकि कोर्ट केस तो उसी का था ना कि उसको रेप करने की कोशिश की माजल्ला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और वो जेल में डाले गए। तो फिर आखिरकार उसको मानना पड़ा। जब बादशाह ने उससे पूछा कि बीबी अब बताओ, तो कहने लगी कि अब मजीद झूठ नहीं चल सकता, हक जाहिर हो गया है, यूसुफ का कोई कसूर नहीं था, मैंने ही यूसुफ को बरगलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो यानी कि उन्होंने मुझे नाकाम कर दिया। तो जब इस बात पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई और बेगुनाही, रिहाई का तो पहले ही हुक्म दे दिया था बादशाह ने, मगर बेगुनाही भी साबित हो गई। तो जब ये पैगाम हजरत यूसुफ तक पहुंचा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं अपने मालिक की गैर मौजूदगी में खयानत करने वाला आदमी नहीं। वही बात चल रही है। वो आगे कहते हैं वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बारात जाहिर नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं दिखाना चाहता था मैं बड़ा पाक नफ्स इंसान हूँ। यानी कि उन्होंने कहा मैंने जो केस रीओपन कराया और ये प्रूव करवाया कि औरतें झूठ बोल रही हैं, तो मैंने ये साबित करने के लिए नहीं कराया कि औरतें बुरी हैं और मैं अच्छा हूँ। मेरा ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैं कोई खाइन आदमी नहीं। इन नफ्सा, बेशक नफ्स ला अम्मारतुन, हुक्म देता है बिस्सुई, बुराई का, इल्ला सिवाय उसके मा रहीम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नफ्स तो सभी को बुराई पर उकसाता है, लेकिन जिस पर मेरा अल्लाह रहम कर दे वो काबू पा लेता है। तो अगर मैंने यानी अजीज मिस्र की बीवी की चाल को नाकाम किया और उसके चक्कर में नहीं फंसा, तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का रहम है मुझ पर। और मैं कोई अपनी बर्तरी, अपनी नेकी नहीं दिखाना चाहता था, मैं सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा रब बख्श देता है, मेहरबान है। यानी वो साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर खवातीन ने भी तौबा कर ली तो वो भी बख्शी जाएंगी, और कोई भी इंसान अगर कभी नफ्स के चक्कर में आके गलती कर बैठे तो अल्लाह बख्श देते हैं, मेहरबान है। वकाल अल मलिकूतूनी बिही, और बादशाह ने कहा लाओ मेरे पास इसे, अस्तखलिसहु, मैं खास करूंगा उसको, लिनफ्सी, अपनी जात के लिए। बादशाह ने कहा उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपने नफ्स के लिए खास कर लूंगा। यानी कि बादशाह ने कहा मैं उसे अपना खास मसाहिब बनाऊंगा, उर्दू में कहते हैं ना, यानी कि उसे अपना मशीर बनाऊंगा, एडवाइजर बनाऊंगा। कितना ईमानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है और इस कदर इल्म पाला है कि उसने ख्वाब की ऐसी उम्दा ताबीर बताई। और जाहिर बात है कि वो साकी ने भी तो बताया होगा ना कि हमारे ख्वाब की भी बताई थी, वगैरह वगैरह। और फिर कैद खाने में उनका किरदार अखलाक कैसा था वो भी सब जब रिसर्च हुई, रिसर्च नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो सब कुछ सामने आ गया ना। तो बादशाह कहने लगा कि ऐसे बेहतरीन बंदे को तो मैं अपना एडवाइजर बनाऊं, मुशीर। फलम्मा कल्लमाहु, फिर जब उसने बातचीत की उससे, यानी कि जब लाए गए यूसुफ और बादशाह से मुलाकात हुई, काला इन्नका यौमा लदैना मकीनुन अमीन, बादशाह ने कहा आज के दिन तो हमारे पास बड़े बुलंद मर्तबे वाला है, अमानतदार है। इनके बादशाह ने कहा कि आज आप हमारे लिए कोई, आप देख रहे हैं कि रेपिस्ट के लिए कितना बुरा लोगों के दिलों में ख्याल होता है। तो अब वो एक जो नापसंदीदगी होनी चाहिए,
تو حضرت یوسف تو بیچارے وہ تو پاک دامن تھے، تو وہ ثابت ہو گیا. تو وہی بادشاہ کہنے لگا کہ تم ہمارے لیے بڑے باعزت ہو اور تم امانت دار بھی ہو، ہم جان چکے ہیں. قالا، یوسف نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجیے. کیسے بناتے ہیں خزانوں کا مالک؟ فائنانس منسٹر. مالک کا مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانے دے دو، مطلب یہ ہے کہ ملکی معیشت کا ذمہ دار بنا دو. فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ. انی حفیظ علیم، میں علم والا بھی ہوں اور حفاظت بھی کر سکتا ہوں. اب فائنانس منسٹر نے تو پالا تھا، تو فائنانس کی تو تعلیم دلوائی تھی نا باقاعدہ یوسف علیہ السلام کو. لہٰذا پڑھے لکھے تھے، اللہ نے وہی ایجوکیشن دلائی جس میں کام لینا تھا، اور امانت دار تو ماشاءاللہ کیسے تھے. تو اب انہوں نے خود کہا کہ اب یہ ہے کہ جب آئے بیٹھے میٹنگ ہوئی ہوگی نا، دربار میں ملے سب کے سامنے، پھر باتیں ہوئی، پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ یوسف اب تم اس کا کیا حل بتاتے ہو. یوسف نے کہا حل تو میں نے بتایا آپ کو، تو کیا انتظامات کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے انچارج بنا دو، اس ڈیزاسٹر کو میں ہینڈل کروں گا، آئی ول مینج. تو وہ فائنانس منسٹر بنا دیے گئے. بعد ازاں وہ بادشاہ بنے. یہ ان 14 سالوں کے بیچ بیچ میں وہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا کیونکہ حدیث اس پر خاموش ہے. ہاں یہ قرآن بتاتا ہے کہ جب یوسف کے بھائی آئے ہیں تو یوسف مصر کے بادشاہ تھے. تو اب یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا جس سال یہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے کہ اگلے 7 سال خوشحالی کے ہیں، پھر اگلے 7 سال قحط کے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ خوشحالی کے 7 سال تو گزر چکے تھے، قحط پڑ چکا تھا. قحط پڑے بھی 1-2 سال ہو گئے تھے کیونکہ کنعان میں فلسطین میں غلہ نہیں رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بنے اور پھر اس کے کچھ عرصے میں بادشاہ بنے. بادشاہ مر گیا اور نئے بادشاہ کا تعین جب ہوا تو یوسف علیہ السلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام چنے گئے اور حاکم بنے. ایگزیکٹ کون سا سال ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا انسانوں میں سے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں ٹھکانہ دیا. یعنی کہ فائنانس منسٹر بن گئے ماشاءاللہ، اور بادشاہ کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ ہو گئے نا. بادشاہ نے کہا نا اپنے لیے خاص کر لوں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا وہاں رہتا. یعنی کہ بادشاہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا تھا، تو ان کی مرضی تھی، وہ مصر میں جیسے چاہے تصرف کرتے. نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہماری رحمت ہے، جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو اور بھی اچھا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں بدلہ دیا تو آخرت میں نہیں ملے گا. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور تقوی کرنے والوں کے لیے. وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، اس کے پاس پہنچے. اب یہ بیچ کا سارا اللہ نے قصہ ڈسکس نہیں کیا، ضرورت نہیں ہے نا. حضرت یوسف کی ہسٹری بیان نہیں ہو رہی، سوال کا جواب مل رہا ہے. سوال کیا تھا جو یہود نے پوچھا تھا، بنی اسرائیل مصر میں کیسے اور مصر سے کیسے نکلے. تو وہ سوال ڈسکس ہو، لہٰذا صرف اسی واقعے سے متعلقہ باتیں آ رہی، باقی باتوں کو لے کر ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بنے. پھر اس کے بعد اگلے چند سالوں میں 2 3 4 اللہ کو بہتر پتہ ہے وہ حاکم مصر بن گئے. بادشاہ کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، انہوں نے بہت سارے کام کیے، لوگوں نے ان کی استطاعت، ان کی صلاحیت دیکھی. پھر بادشاہ مر گیا، یا تو بادشاہ نے انہیں نومینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا، یا لوگوں نے چن لیا، اللہ عالم. لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے. پھر یہ 7 سال کا زمانہ پورا ہو گیا، قحط سالی شروع ہو گئی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ظاہری بات ہے 1 سال کا تو ویسے ہی ہر کوئی گندم رکھتا تھا اس دور میں، جو بھی غلہ ہوتا تھا، گندم ہے جو ہے، 1 سال کا حساب تو ویسے ہی لوگ رکھتے تھے. 1 آدھ سال کھینچ کے نکال لیتے، نکال لیا. تو ڈیفینیٹلی قحط سالی کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکلے بھی 10 سال ہو چکے تھے. اب آپ ذرا ایک دفعہ ایسٹیمیٹ کریں، تقریباً 9 یا 10 سال کے تھے یوسف جب یہ ڈالے گئے ہیں کنویں میں. اور پھر یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ جب یہ زلیخا زلوخا والا واقعہ پیش آیا ہے تو یہ تھے 18-19 سال کے، بالکل ینگ لڑکے تھے. تو آپ دیکھیں کہ 10 سال یہ گزر، 10 سال سے 10، ہاں
تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا سے جدا ہوئے 8-9 سال پہلے گزر گئے تھے، 10 سال قید میں رہے، تو سمجھے 19 سال یہ گزر گئے، اور پھر اب مزید 10 سال تقریباً گزر گئے رفلی رفلی، تو یہ 28-29 سال کا زمانہ بن جاتا ہے۔ پھر اس میں اگلے بھی 2 سالوں کا قصہ ہے، تو ان کے یوسف علیہ السلام تقریباً 32-33 سال بعد اپنے ابا سے ملے، چلیں راؤنڈ فگر کر لیں، 30 کر لیں، تو 30 سال بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ملے۔ خیر، تو یہ 30 سے 35 سال کا رفلی رفلی بنتا ہے، باقی ڈیٹیل علم اللہ کے پاس ہے۔ اچھا جی، فجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف کے بھائی آئے اس کے پاس داخل ہوئے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو انتظار بھی تھا، کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ قحط پڑے گا تو سب لوگ غلے کے لیے تو مصر ہی آئیں گے، کیونکہ صرف مصر پرووائڈ کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ لوگوں کی فصلیں خریدنا شروع کر دی، سب کی نا اچھے قیمت پر فصلیں خرید لی، تو لوگوں کے پاس صرف اتنا رہنے دیا کہ ان کا ٹائم گزرے، تو جتنے ٹائپ کا غلہ مصر میں پیدا ہوتا تھا، اور مصر آپ کو پتہ ہے زرعی ملک ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی تو شامل حال تھی، تو لہٰذا بہترین فصلیں ہوئیں، اور 7 سال یوسف علیہ السلام نے ان فصلوں کو سیو کیا، ہر طرح کی فصلوں کو سیو کیا، تو لہٰذا مصر کے پاس بہت غلہ تھا۔ تو جس وقت پھر قحط سالی ہوئی ہے، تو مصر نے صرف خود کو پورا نہیں کیا، ارد گرد کے ممالک کو بھی پورا کیا، جو پیسے دے سکتے تھے ان سے پیسے لے کر، جو غریب تھے ویسے بھی دیتے رہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ قحط تو فلسطین میں بھی پڑے گا، تو پھر جب سب آئیں گے تو میری فیملی بھی تو آئے گی، تو لہٰذا منتظر تھے، اور انہوں نے یہ اصول رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ جو بھی قافلہ آتا تھا اس کے سردار کو بادشاہ سے ملوایا جاتا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام سے۔ تو جب یہ لوگ بھی آئے ہیں تو قافلے کے سردار یہی لوگ تھے، کیونکہ نبی کے بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی قافلے کے انچارج تھے، تو جب آئے ہیں تو لا کر ملوائے گئے۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں فدخلوا علیہ، وہ اس پر داخل ہوئے، یعنی کہ اندر آئے۔ فعرفہم، یوسف نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ جس وقت یوسف کنویں میں پھینکے گئے ہیں بھائی جوان تھے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ 20-25 سال کا ہو تو 15-20-30 سال بعد اس کی شکل میں کوئی خاص چینج نہیں آتا، سارے زندہ تھے، سارے زندہ تھے، ماشاء اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ صرف آپ کی ایجنگ ہوتی ہے، باقی آپ پہچان لیے جاتے ہیں، لیکن جو بچہ ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے فیس فیچر چینج ہو جاتے ہیں نا، تو یوسف 9-10 سال کے بچے سے 35 سال کے بندے تھے ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ایک دیہات کا 9-10 سال کا بچہ، اور کہاں بادشاہ مصر، تو شان و شوکت بھی کچھ اور تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، میکسیمم کبھی سوچتے ہوں گے، خیال تو آتا ہوگا، تو یہی سوچتے ہوں گے کہ اچھا کسی گھر میں کام کاج کرتا ہوگا، کسی کا غلام ہوگا، اس سے زیادہ کیا سوچ سکتے تھے؟ تو یہ کہاں سوچ سکتے تھے کہ وہ بادشاہ مصر ہوں گے، اور شکل بھی چینج ہو گئی تھی ڈیفینیٹلی۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ یوسف کو نہیں پہچان پائے، وہ یوسف کے منکر رہے۔ منکر سے مراد نہ پہچاننا، منکر کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ چیز جو پہچان میں نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی یوسف کو نہیں پہچان سکے، وجہ سادہ سی ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا۔ قَالَ ائْتُونِی، کہا لانا میرے پاس بھی، أَخٍ لَکُم، بھائی اپنا، مِنْ أَبِیکُم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ پوچھا نا یوسف نے کون ہو، کس کے بیٹے، پہچان تو لیا پر شو نہیں کرایا نا، تو کہا کہ کون ہو؟ ہم جی، ہم اللہ کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں۔ اچھا کتنے بھائی ہو؟ ہم 12 بھائی ہیں، ایک بھائی کھو گیا، ایک کھو نہیں گیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اچھا تو ایک بھائی وہ گھر پہ ابا کے پاس، ابا اس کو کہیں جانے نہیں دیتے، سب کچھ بتایا، کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بس وہ ایک ہی غلطی کی تھی، اور ابھی تک اس غلطی پر کھڑے تھے کہ ہم نے ٹھیک کیا یوسف کے ساتھ۔ دل سخت ہو جاتا ہے نا، جیسے بعض معاملوں میں، جیسے میں آپ سے اس دن کہہ رہی تھی نا، بعض چیزوں میں دل سخت ہو جاتا ہے، تو برے نہیں تھے یہ بچے، نبی کے بیٹے تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، باپ کے لیے دکھتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں گے نا، ہر بات باپ کی اجازت کے ساتھ کرتے تھے، بس یہ ایک غلط کام کیا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ شیطان نے ان کو اتنا اس میں وہ کیا ہوا تھا، مبتلا حسد میں، کہ وہ کہتے تھے ٹھیک کیا یوسف کے ساتھ، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ابھی تک ان کا نظریہ یہی تھا، جو آگے چل کر چینج ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اگلی بار جب آؤ تو اپنے باپ کی طرف سے جو بھائی ہے اس سے بھی لے کر آنا۔
الا ترون، کیا تم نے دیکھا نہیں، انی اوفل کیلا، میں پورا پورا غلہ دیتا ہوں. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ ایک بندہ کی ایک اونٹ کا غلہ، یعنی جس سواری پر وہ آیا ہے. زیادہ تر قافلے اونٹوں پر آتے تھے، خچر پر آئے تو خچر کا غلہ، تو یہ تو اونٹوں پر آئے تھے، تو ایک اونٹ ایک بندے کا، تو وہ پورا اس کو بھرا ہوا ملے گا. تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں کہ میں ایک بندے کو پورے ایک اونٹ کا غلہ دیتا ہوں، تو ایک اگر بھائی کو لاؤ گے تو ایک اونٹ کا غلہ بھی تو ایکسٹرا ملے گا تمہیں. وہ انا خیر المنزلین، اور میں بہت اچھا میزبان ہوں کہ میں میزبانی بھی عمدگی سے کرتا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں. یعنی اگر بھائی کو نہ لائے تو خود بھی نہ آنا، میں نے غلہ نہیں دینا. وَلَا تَقْرَبُونَ، نہ مجھ سے ملنے آنا، میرے قریب نہ آنا کا مطلب مجھے ملنے مت آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، انہوں نے کہا ہم ضرور آمادہ کریں گے اباہو، اپنے ابا کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم ایسا کر کے رہیں گے. کوئی راستہ ہی نہیں تھا نا، غلہ اس علاقے میں صرف مصر میں اویلیبل تھا، پورے اس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور وہاں پر صرف مصر کے پاس غلہ تھا. آج کا دور تو تھا نہیں کہ یورپ سے جا کے لے آئیں یا انڈیا سے آ کے لے جائیں، تو ٹریولنگ بہت مشکل تھی اس ٹائم میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہم اپنے ابا کو ضرور منا لیں گے، ہمیں کرنا پڑے گا، لَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہمیں کرنا ہی پڑے گا، اور کیا کریں گے ہم. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، کہا یوسف نے اپنے غلاموں سے، رکھ دو، دعا آتا ہوں ان کے پیسے، فی رحالہم، ان کے تھیلوں میں. جو غلہ پیک کر کے دیا گیا نا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ ایک غلے کی بوری میں ان کی لائی ہوئی رقم بھی واپس رکھ دو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابا کوئی بہت امیر آدمی تو ہے نہیں. ویسے بھی یوسف علیہ السلام کی فیملی تھی نا، تو بادشاہ کا حصہ ہوتا ہے نا 20%، جو حکومت کا مال ہوگا اس میں سے 20% پر بادشاہ کا حق ہوتا ہے. یہ تو ہمارے تو ویسے ہی بے وقوف، جاہل اور ظالم ہے، ورنہ تو اللہ نے ان کو جائز راستے سے دیا ہوا ہے کہ اسلامی حکومت کا جو حاکم ہے اس کو جو خزانہ ہے قومی، اس کے 20% پر اختیار ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے اور امت پر بھی خرچ کرے. جو زکوٰۃ کا مال آئے، جو اللہ نے یہ اصول دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ حق تھا، تو وہ اپنی فیملی کو تو دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے ان کے تھیلے میں، ایک تھیلے میں ڈال دو. لعلہم یعرفونہا، وہ پہچان جائیں گے اپنے پیسے کو، اذن انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں کو لوٹیں گے. یعنی کہ بوری میں اس لیے ڈلوایا، ہاتھ میں نہیں دیا. دیکھیں دینے کا طریقہ ہے، اور یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا کہ شرمندہ نہ ہو، شرمندگی ہوگی، شرمسار ہوگی. تو خاموشی سے ان کے ایک غلے کی بوری میں رکھ دو، جب گھر جائیں گے کھولیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے. لعلہم یرجعون، اور شاید اس طرح وہ لوٹ کر آئے. یعنی کہ ان کو دو باتیں تھی، ایک تو یہ پتہ نہیں نیکسٹ ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں محبت ہے نا باپ کی، بھائیوں کی، تو حالانکہ بھائیوں نے بدسلوکی کی تھی، پھر بھی محبت ہے. اور وہ اب معاملے کو نپٹانے کے لیے احسان کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. وہ جو چاہے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے احسان کا رویہ اپنایا، اور احسان بھی ایسے حسین طریقے سے کہ کہا کہ ان کی بوری میں، ایک بورے میں ان کے پیسے رکھ دو، گھر جائیں گے تو کھولیں گے تو خوش ہوں گے، تو اس لیے بھی واپس آئیں گے. اور پھر کیا پتا دوبارہ آنے کے لیے پیسے ہوں کہ نہ ہوں، کیونکہ حضرت یعقوب کے پاس جانور اور تھوڑی سی زمین تھی، لیکن ان کی فیملی بہت بڑی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح پتا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ 12 اونٹوں کا غلہ ہی دے سکتے تھے، ویسے تو وہ بادشاہ تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے. پھر سوال اٹھتا کہ کیوں دے رہے ہیں سب کو، جب وہ ایک ایک اونٹ کا غلہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں. اور یہ راز وہ بھی کھولنا نہیں چاہتے تھے. تو 10 بھائی آئے تھے تو 10 اونٹوں کا غلہ ملا ان کو. اب بات یہ ہے کہ فیملی 10 بھائی، 11 بھائی تھے ماشاءاللہ. ابا تھے، ان کے بچے تھے، کوئی ملازم وغیرہ تھے، اب سب کھاتے تھے، تو وہ کتنا چلے گا غلہ. تو ان کو پتا تھا ان کو دوبارہ تو آنا پڑے گا، تو پیسے بھی واپس رکھا. فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ اپنے ابا کے پاس لوٹے، قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں منع کر دیا گیا غلہ دینے سے. فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، ہم غلہ لے کر آئے، وإنا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی جب واپس پہنچے، غلہ پیش کیا، اپنے ابا کو پوری روداد سفر سنائی، اور یہ بھی بتایا بادشاہ نے یہ کہا ہے، تو کہا کہ بنیامین تھا بھائی کا نام چھوٹے کا، بنیامین کو بھیج دے، ہم پورا غلہ لے کر آئیں گے 11 بھائیوں کا، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. کالا یوسف، یعقوب علیہ السلام نے کہا، حال آمنکم الیہ، میں تمہارا بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں، اللہ کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے لیے تم پر اعتبار کیا تھا. وقت دیکھ کر چوٹ لگائی جاتی ہے نا. ساری عمر کچھ نہیں کہا، جب انہوں نے کہا ہم پر بھروسہ کرو تو کہا کیسا، جیسا یوسف کے معاملے میں کیا تھا. فاللہ خیر حافظ، اللہ ہے بہترین حفاظت کرنے والا.
وہ ہوا ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی تو مسئلہ تھا، ساری فیملی تھی، 10 بیٹے بڑے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، انہوں نے کھانا نہیں کھانا تھا، اور غلہ تو مصر سے ہی ملنا تھا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملے نہ ملے میں نے نہیں بھیجنا بیٹا۔ اب دوسرے بیٹے کی جان کی بھی فکر تھی کہ پھر بیٹے کوئی چال تو نہیں چل رہے، کیونکہ یوسف چلے گئے تو حضرت یعقوب کی توجہ بنیامین پر ہو گئی، وہ اس کو بھائی تھے سگے تو ریزیمبلنس تھی، تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کر یوسف کو یاد کرتے تھے، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اب ان کے دل میں بنیامین کے لیے تو نہیں نفرت آ رہی، لیکن اب حل تو نکالنا تھا نا، کیونکہ فیملی کا مسئلہ تھا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے سامان کھولا، اچھا اسی وقت اس بات کے کھیڑے نہیں پڑ گئے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا آج جب بھی ڈیسائیڈ کر کے اٹھو، تو انہوں نے بات کی، ابا نے جواب دیا، خاموش ہو گئے، اٹھ گئے، کاموں میں لگ گئے۔ پھر جب انہوں نے غلہ کھولا، اب سارا غلہ ضروری نہیں ایک ہی دفعہ کھولا ہو، جب وہ تھیلا کھولا جس میں پیسے تھے، جب انہوں نے اس تھیلے کو کھولا تو اپنا سامان موجود پایا، یعنی پیسے موجود پائے۔ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیسے تو نہیں واپس لوٹا دیے گئے ہیں۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، کہنے لگے ابا جان دیکھیں ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی کہ باپ کے پاس آئے نا کہ عزیز مصر نے تو پیسے بھی لوٹا دیے اور غلہ بھی دے دیا، تو اب بس مشکل ٹائم میں اور کیا چاہیے۔ هذه بدعتنا ردت علینا، دیکھیں یہ ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیلا بعیر، ہمیں ایک اونٹ کا وزن بھی زیادہ ملے گا، یعنی کہنے لگے ابا ہم اپنے بھائی کو نقصان کیوں پہنچائیں گے، اب یعنی ہم اس کو لے کر جائیں گے تو ہمیں غلہ بھی تو ایکسٹرا ملنے والا ہے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ ہمارے لیے ایک آسان بوجھ ہوگا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم 10 میں تو جانا ہی جانا ہے، تو اگر ہم اس کو بھی لے جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں 10 کے بجائے 11 اونٹوں کا غلہ ملے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے کہا میں تب تک تمہارے ہمراہ نہیں بھیجوں گا بنیامین کو، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے عہد نہیں کرتے، لا تاتوننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اچھا کچھ ان کے دل میں بھی چل رہا تھا، کچھ وہ فیل کر رہے تھے خطرہ، تو انہوں نے کہا کیونکہ گھیر لیے جانے کا کیا سوال ہے، 10 بیٹے جا کر واپس آ گئے تو 11واں کیوں نہیں آئے گا، لیکن کچھ ان کے دل میں بھی جیسے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ ہونے والا کچھ ہونے والا ہے، پھر کچھ اطلاع آ جاتی ہے، تو وہ حضرت یعقوب بھی فیل کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ اللہ کا نام قسم اٹھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ بھائی کو لے کر آؤ، سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو گئے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے قسم کھا کر وعدہ دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم بنیامین کو حفاظت سے لائیں گے اور لے کر جائیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب نے کہا جو ہم کہتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی کہ تم نے جو قسمیں اٹھائی ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ مت دینا مجھے۔ فقال یا بنیا، اور پھر کہا ہے میرے پیارے بچوں، اچھا پھر تیاری شیاری ہو گئی، ظاہر ہے یہ کئی 6-7 مہینوں کا قصہ ہے، جاتے ہی جب انہوں نے ابا کو ساری بات بتائی، ابا نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا، پھر جیسے جیسے غلہ کم ہونے لگا اب ان کو ٹینشن پڑنے لگی، کیونکہ اگلا غلہ لانے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے تھا، جانا آنا واپس، تو 2-3 مہینے کا سفر بھی تو تھا، تو پھر انہوں نے ابا سے کہ اب منت سماجت کی، منایا ابا کو، پھر انہوں نے بھی بہت سوچا ہوگا کہ اب کیا کروں، فیملی کو بھوکو بھی نہیں مار سکتا، ان پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا، پھر انہوں نے درمیان کا رستہ نکالا، قسم کھاؤ، اب قسم اٹھا لی، پھر جانے کی تیاری ہوئی، تو جب بیٹے جانے لگے کہا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہاں بڑی مزے کی بات لکھتے ہیں تفسیروں میں، بہت دلچسپ، کہتے ہیں کہ جی حضرت یعقوب نے اس لیے کہا کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے آئے تو مصر والے یہ نہ سمجھن پر حملہ ہو گیا تو الگ الگ دروازے سے جانا، ایک ملک پر حملہ کرنے کے لیے 11 لوگ آتے ہیں، کوئی سینس کی بات ہو، قافلوں کے قافلے آ رہے تھے، اور یہ بھی 11 اکیلے تھوڑی جاتے تھے، فلسطین سے پورا قافلہ نکلتا، تو اتنے اتنے قافلے اور لشکر میں فرق نہیں ہوتا، بے وقوفوں والی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں ایسا کہا، بس نظر سے بچانے کے لیے، شاید ایک حل انہوں نے سوچا کہ چلو کسی کی نظروں میں نہ آئے، ہاں نظر میں نہ آئے، بس اور کیا، اس کے سوا تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا ذرا برابر، کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، کوشش کر لو شاید بچ جاؤ۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوگا، علیہ توکل، تو بھروسہ مجھے اسی پر ہے،
وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، مومنوں کو اسی پر توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، نہ کام آتا تھا ان کے یہ تدبیر نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعقوب کی یہ تدبیر اللہ کی تقدیر کے مد مقابل کام نہیں آ سکتی تھی. اللہ حاجتن فی نفس یعقوب، یہ تو یعقوب کے دل کی ایک حاجت تھی، قدوہ حاجت سے اس نے پورا کر لیا. یعنی حضرت یعقوب نے کوشش کی اپنے بچوں کو بچانے کی. ان کے دل میں ایک خدشہ تھا کہ کچھ ہوگا، تو انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی. تو کوشش کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہونا وہی تھا جو لکھا جا چکا تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ہمارے پاس سے بڑے علم والے تھے، ہم نے انہیں بڑا علم سکھایا تھا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہوتی ہے. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ یوسف پر داخل ہوئے، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا. یعنی کہ سب کو تو ٹھہرایا مہمان خانے میں اور بنیامین کو محل میں ٹھہرایا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، آپ ظاہر ہے سارے پریشان تھے نا، بنیامین بھی پریشان، ان کو پتا تھوڑی بھائی ہے. اب جب آئے ہیں تو ان سے کہا گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ آ گئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا، تو لہٰذا سب سے کہا گیا تم لوگ جاؤ اس کو چھوڑ جاؤ. اب آپ سوچے بنیامین ایک ینگ لڑکے تھے اس وقت، جو ہے وہ بھی ہوں گے 25، ہاں جب یہ ابھی آئے ہیں تو 25 سال کے، 24-25 سال کے ہوں گے. اتنی دور فرسٹ ٹائم آئے اور بادشاہ کے محل میں ان کو روک لیا گیا، دل میں پریشانی بٹھا دیا گیا. اب یوسف ان سے دربار میں نہیں ملے نا، ان کو تنہائی میں بلوایا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی دیر تک ان کے ذہن میں کیا کیا گمان، کیا کیا پریشانیاں ہوں گی. جب ملے تو پھر کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں یوسف. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم دکھی نہ ہو ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے. وہ یوسف کا غصہ نکالتے تھے نا بنیامین پر، مارتے پیٹتے نہیں تھے، ستاتے تھے، بس بدسلوکی کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے ہٹا دیا، پر ان کی محبت کہاں سے ہٹائے. تو حضرت یعقوب تو پھر بھی یوسف کے لیے روتے رہتے تھے. تو یوسف کو دور کر کے بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیں جو نصیب میں ہے نا وہ ہوتا ہے. لہٰذا ان بچوں کے نصیب میں یہ تھا کہ یہ جو بڑے 10 بیٹے تھے ان کو ابا سے محبت تو ملی، پر یوسف جیسی نہیں مل سکتی، یہ بھی نصیب ہے. تو یوسف کو ہٹا بھی دیا تو وہی ہوا جو لکھا تھا. حضرت یوسف کو یاد کر کر کے روتے رہے حضرت یعقوب، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے. اب یہ اور تو اپنے آپ کو پھر بھی ملامت نہیں کرتے تھے، یہ نہیں سوچ، ہم لوگ سبھی ایسا کرتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں کیا ملا یہ سب کچھ کر کے، اتنا گناہ کما کے بھی کیا ملا. مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. وہ الٹا بنیامین پہ برستے تھے کہ یوسف کا سب بنیامین پہ اتارتے. فلما جهزهم بجهازهم، جب انہوں نے سامان تیار کر دیا ان کا، جعل السقاية في رحل اخيه، اپنے بھائی کے سامان میں رکھوایا اپنا پیالہ. ثم اذن مؤذن، اور پکارنے والے نے پکارا. اب حضرت یوسف نے اصل میں ان کو بتانا نہیں ابھی چاہتے تھے، دیکھتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ کہاں تک جاتے ہیں. تو بنیامین کے اونٹ پر جو سامان رکھا گیا، ایک توڑے کے اندر سونے کا پیالہ جس سے گیہوں ناپتے تھے وہ رکھ دیا گیا. ایتھا العیر، پکارنے والے نے پکارا. یعنی کہ جب قافلہ روانہ ہوا تھوڑا سا آگے گیا تو ایک دستہ پیچھے آیا جس کے انچارج نے ان کو پکارا. ہے قافلے والوں، انکم لسارقون، تم چور ہو. اب ظاہری بات ہے جب کسی قافلے کو غلہ وغیرہ دیا جاتا تھا تو اس کو روانہ کر کے پھر دوسرے کو ہوتا تھا، تیاری ہوتی تھی. تو وہ جب نکلا قافلہ تو پیالہ گم گیا، تو لہٰذا انہیں پر شک بنتا تھا. کالو، وہ کہنے لگے، اقبلوا علیہ، متوجہ ہوئے ان کی طرف، ماذا تبکون، کیا کھو گیا تمہارا. اب قافلے کے سردار تھے حضرت یوسف کے بھائی، تو وہ کہنے لگے کیا مطلب، کیا گم ہوا تمہارا، کیوں میں ایسے کہہ رہے ہو. قالوا نفقد سوال ملکی، کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا، جس سے وہ سا کہتے ہیں نا، جس سے گندم یا کوئی بھی گرین جو ہے، غلہ جو ہے ناپا جائے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ، جو لا کر خود سے دے دے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ایکسٹرا دیں گے، ہم سزا نہیں دیں گے. اگر خود نکال کر دے دے گا تو ہم اسے ایک اونٹ بما غلہ ایکسٹرا دیں گے. وانا بھی زعیم، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں. رستے کے انچارج نے کہا ہمارے بادشاہ کا تولنے والا پیالہ سونے کا کھو گیا ہے، وہ تمہیں میں سے کسی کے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ نکال کر دے دے. خود دے دے گا تو ایک اونٹ بما غلہ دیں گے ہم.
اور اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، کوئی سزا بھی نہیں ملے گی۔ کالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم لوگوں نے چوری نہیں کی، ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کی، اور ہم یہاں غلہ لینے آئے تھے، ہم ایسی حرکت کرنے تھوڑی آئے تھے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پہرے داروں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو کیا سزا ہوگی؟ قالوا، لڑکوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں سے پیالہ نکل آئے اسے وہی سزا ملنی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے، یعنی کہ چور ہے نا تو چوری کی سزا ملنی چاہیے جو مصر میں رائج ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم بھی اپنے قانون کے مطابق سزا دیتے ہیں گنہگاروں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے سب کے تھیلے کھولنا شروع کر دیے بھائی کے تھیلے سے پہلے، یعنی کہ بنیامین سے پہلے ایک رینڈم تلاشی شروع ہوئی نا، دستے کے مختلف سپاہی کوئی ادھر سے کارا کوئی ادھر سے، ڈائریکٹ بنیامین کا بیگ نہیں کھولا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا پیالہ اس کے بھائی کے تھیلے میں سے، یعنی کہ جب باری آئی بنیامین کی تو ظاہر اس کے تھیلے میں سے تو نکلنا تھا، رکھوایا تھا خود حضرت یوسف نے۔ کذالک کدنا یوسف، یہ تدبیر تھی جو ہم نے یوسف کے ذہن میں ڈالی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ملک کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہتا، یعنی کہ حضرت یوسف کا دل تھا کہ بنیامین واپس نہ جائے، لیکن وہ روک تو نہیں سکتے تھے، تو یہ بہانہ بن گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہیں بڑھا دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود ہے۔ کالو، انہوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اچھا اب ظاہر ہے قافلہ رک گیا، یہ لوگ واپس عزیز مصر کے سامنے حاضر کر دیے گئے، تو کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو چوری نہیں کی، اس نے کی ہے، یہ چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا یوسف۔ فاصر رہا یوسف فی نفسہ، یوسف نے یہ بات اپنے دل میں دبا لی، یعنی کہ آپ دیکھیں حضرت یوسف کے لیے حسد ابھی تک کم نہیں ہوا تھا، وہ اپنی پریشانی کا باعث یوسف کو مانتے تھے، حالانکہ یوسف کو تو انہوں نے پریشانی میں ڈالا تھا، لیکن جب ہم کسی پر غصہ ہوتے ہیں نا، گرج رکھتے ہیں دل میں، بغض رکھتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ولم یبدیہا لہم، ظاہر نہیں کیا اپنے بھائیوں پر، یوسف نے ان کی شو نہیں کرایا کہ میں یوسف ہوں، یوسف اس بات کو بھی پی گئے۔ قال انتم شر مکانا، کہا تم بدترین لوگ ہو اس وقت، واللہ اعلم بما تصفون، جو باتیں تم کہہ رہے ہو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یوسف چور تھا یا نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ایا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، انا لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں، فخذ احدنا مکانہ، بس ہمیں اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو قید میں ڈال دو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے تم بڑے احسان کرنے والے ہو۔ اب پریشانی ہوئی، ابا کو قسم دے کر آئے تھے اور یہ بھی پتا تھا کہ ابا سے بنیامین کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، تو کہنے لگے کہ ہمیں بدلے میں رکھ لو اور اس کو جانے دو۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر جس بندے کے پاس ہمارا سامان نکلا اسے چھوڑ کر ہم اس کے بدلے میں کسی اور کو قیدی بنا لیں، ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلاصوا نجيا، جب وہ مایوس ہو گئے تو تنہائی میں اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، یعنی کہ پہلے تو خوب منتیں کی نا حضرت یوسف کی، وہ نہیں مانے، تو پھر یعنی کہ چلے گئے وہاں سے، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کالا کبیرہم، ان کا بڑا بھائی کہنے لگا، جس کا نام یہودا تھا اور اسی کی پھر نسل یہودی سب سے زیادہ پھیلی بھی، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ ہمارے ابا ہم سے اللہ کے نام کی پختہ قسم لے چکے ہیں کہ ہم بنیامین کو لائیں گے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تمہیں پتا ہے اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کیا خطا کر چکے ہو، یہی بھائی تھا جس نے کہا تھا اچھا کرنا ہی ہے تو قتل نہ کرو یوسف کو، کنویں میں پھینک دو، تو کہیں نہ کہیں کچھ محبت تھی دل میں۔ فلن ابرح الارض، میں تو اس ملک سے نہیں جاؤں گا، حتی یاذن لی ابی، جب تک ابا مجھے اجازت نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے فیصلہ اتار دے، وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہودا نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ ابا سے بات کرو، اب ایک سے چھوڑ تین بیٹے بچھڑ گئے نا۔ ارجعوا الی ابیکم، ابا کے پاس واپس جاؤ، فقولوا، کہو ان سے، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے، وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب پر نگران نہیں ہیں، یعنی کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا، ان کے سامنے تو وہ نکلا تھا نا سامان میں سے پیالہ،
تو کہتے ہیں غیب میں اب وہ کسی نے رکھا یا کیا ہوا وہ سب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ پتا تو ان کو بھی تھا نا بنیامین چور نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ اب بنیامین نے چوری نہیں کی تو پھر کیا ہوا وہ ہمیں نہیں پتا۔ وَسَلِل قَرْيَةِ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، اب اس بستی سے پوچھ لے جہاں سے ہم آئے ہیں، یعنی مصر میں پتا کر لے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَ فِيهَا، قافلے والوں سے پوچھ لے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یعنی اب یہ پہنچ گئے، ابا سے بات کی۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، تم لوگوں نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، ان کو پتا تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا۔ فصبر جمیل، تو صبر جمیل ہی حل ہے، عمدہ صبر کرنا ہی مسئلے کا حل ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے لے آئے میرے پاس۔ اب وہ ایک سے 3 بیٹوں کا کم بن گیا نا، یہودا بھی نہیں آئے، بنیامین بھی نہیں آئے، اور یوسف تو پہلے ہی گئے ہوئے تھے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اس نے ان سے منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف پر بڑا غم ہے مجھے۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اس کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھی، یعنی رو رو کر نا بینائی چلی گئی تھی۔ فہو قزیم، اور وہ بہت بہت کڑتے رہتے تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کالو، بیٹوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ابا جان اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہی تو مسئلہ تھا نا سارا۔ تو کہنے لگے ابا آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکونا حرزن، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں، او تکونا من الحالکین، کیا آپ مر جائیں، یعنی آپ کو یوسف کے ہی رہے گی فکر۔ قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے دکھ اور بے قراری کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف نبی ہونے والے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، تو وہ اس لیے بھی زیادہ بے قرار ہوتے تھے۔ یا بنی اذهبوا، کہا ہے میرے بچوں واپس جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، پتہ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب پہنچے یوسف کے پاس، قالوا، کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ واپس آئے نا یہودا سے ملے بڑے بھائی سے، ان سے بتایا کہ ابا نے یہ کہا، تو دوبارہ دربار میں گئے بات کی۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، حقیر سی رقم لائے ہیں۔ فاوفی لنا الکیلا، ہمیں پورا غلہ دے دے۔ آنے جانے میں تو خرچہ ہو رہا تھا نا، بے شک حضرت یوسف پیسے نہیں لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے بہت کم رہ گئے اور ہمیں غلہ پورا چاہیے کیونکہ ہمارا گھرانہ بڑا ہے۔ وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے، ہم پیسے نہیں دے سکتے، آپ ہمیں صدقے کی مد میں دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ بہت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ کالا، یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے۔ کالو، انہوں نے کہا انک لانت یوسف، تم یوسف ہو، کیونکہ انہی کو پتا تھا یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا یوسف کو پتا تھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا۔ کوئی بابا ہوتا تو لوٹا گھما کے دیکھ لیتا، یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے نا، وہ تو نہیں دیکھ سکے، لہٰذا ان کو تو اتنے سال یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا مر گیا یا زندہ ہے۔ ہاں انہیں امید تھی کہ زندہ ہے یوسف، کیونکہ ان کو یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ یوسف نبی ہوں گے، تو انہیں یہ امید تھی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا زندہ ہے یا نہیں، کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ تو ان کو تو پتا تھا کہ یا یوسف جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں، تو لہٰذا جب ہم سارے یہاں ہیں تو سامنے والا پھر یوسف ہے، تو کہنے لگے آئین کا لانتا یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کالا انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، اخاذ اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کالو، بھائیوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے ہم پر چنا ہے۔ بس یہی بحث تھی ساری جس کو انہوں نے آج مانا۔ ان کو لگتا تھا کہ یوسف پریٹینڈ کرتے، بہانے بناتے، کہانیاں سناتے ہیں ابا کو کہ ابا اس کو زیادہ ویلیو کرے، لیکن آج پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ جس یوسف کو انہوں نے پھینکا تھا، اور میکسیمم یہ تھا کہ وہ اگر بچ گیا ہے کنویں سے تو غلام بن گیا ہوگا کہیں، وہ مصر کا حاکم بنا بیٹھا ہے، آج مان گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے ہم پر چنا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا،
تسریف کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا، یہ بھی نہیں پوچھوں گا کیا کیا تم نے میرے ساتھ. یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کر دے تمہیں. وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ بڑی سخت سخت جملے کہتے ہیں یوسف کے بھائیوں کے بارے میں، مگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اللہ سے بھی دعا کی. ابھی دیکھیے گا یعقوب علیہ السلام بھی معاف کر دیں گے. تو ایسے بھی مامے آ کر دیکھیے، انہوں نے بھائی سے بھی معافی مانگی، باپ سے بھی مانگی، انہوں نے معاف بھی کر دیا. اللہ سے بھی معافی یقیناً مانگی، اور اسی لیے اللہ نے ان کو چنا نا، اتنا مقام دیا اور ان کے ایمان کی گواہی بھی دی. تو ہم کون ہیں ان پر یعنی کہ بات بنانے والے. اس ابو بھی کمیز سی ہاضا، لو یہ میری کمیز لے کر جاؤ. فالکو علی وجہی ابی، اسے ابا کے چہرے پر ڈالنا. یاتی بصیرن، وہ دیکھنے لگیں گے. واتونی باہلکم اجمعین، تمام گھر والوں کو لو اور میرے پاس آ جاؤ. ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا. قال ابوہم، ان کے ابا نے کہا انی لاجد ریحا یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، مگر یہ کہ تم کہو گے میں پاگل ہو گیا ہوں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب قافلہ مصر سے الگ ہوا تو کنعان میں، فلسطین میں، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قمیض تو مصر میں تھی نا پہلے بھی، حضرت یوسف خود تھے. اسی پر یہ کہتے ہیں نا کہ غیب کی خبر نہیں ہوتی تو حضرت یعقوب کو پھر خوشبو کیسے آئی. بھیا غیب کی خبر ہوتی تو جب پھینکا گیا تھا تب بھی پتہ لگ جاتا. یہ تو بس اللہ کی خوشخبریاں ہیں. جب اللہ نے چاہا تو ان کو خوشبو پہنچ گئی اتنی دور سے. یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ کسی بندے کا علم غیب نہیں ہے. علم غیب ہوتا تو تب ہوتا نا جب بیٹے آ کر کہہ رہے تھے تو دل کا حال پتہ چل جاتا. یہ تب ہوتا جب کنویں میں حضرت یوسف رو رہے تھے، جا کے نکال دیتے نا حضرت یوسف کو. نہیں آتی نہیں ہے، صرف ایک بار کہا جب قافلہ روانہ ہوا تو کہا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. کیسے؟ بس اللہ کا فضل تھا، اللہ اس وقت ان کو خوشخبری دے رہے تھے. قالوا تاللہ، اچھا خوشبو کیسی ہوتی ہے بھائی؟ حضرت یوسف انسان تھے نا، کوئی پھول تو تھے نہیں، خوشبو کیسی ہوتی؟ بس یہ اللہ رب کریم کا کام ہے. ہر انسان کے جسم کی خوشبو ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کی ہے؟ تو کیا ہوتی ہے خوشبو؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے ان کو خوشخبری سنانی تھی تو انہیں بس لگا کہ یوسف آس پاس ہیں گویا. تو یہ اللہ کے معجزات ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والے کہنے لگے آپ تو اسے پرانی خلل میں مبتلا ہے کہ نہیں، آپ کو تو ہر وقت یوسف یاد آتا رہتا ہے. تو یوسف کی خوشبو آ گئی ہے تو آ گئی ہوگی، آپ کو تو یوسف ہی کی فکر رہتی ہے. فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا پہنچا اور چہرے پر اس نے ڈالی شرٹ تو وہ دیکھنے لگے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. معجزہ ہے. قالا الم اقل لکم، گھر والوں سے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا، بیٹوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جی ہمیں معاف کر دیں، اننا کنا خاطئین، خطا کار تھے. یعنی انہوں نے اب آ کر اپنا گناہ مان لیا، بتا دیا کہ ابا ہم نے یہ کیا تھا، ہمیں معاف کر دیں. قالا، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں نے تمہیں معاف کیا، میں اپنے رب سے بھی دعا کروں گا کہ تمہیں معاف کر دے. انہو هو الغفور الرحیم، وہ بخش دیتا ہے مہربان ہے. بھائی نے بھی معاف کر دیا اور ساتھ اسی وقت دعا دے دی غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. ابا نے بھی معاف کر دیا اور ساتھ کہا میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں معاف کر دے. تو معاملہ ختم ہو گیا نا، اب لانتے ملامتے کرنے کا کوئی تک نہیں. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، جب وہ داخل ہوئی یوسف کے پاس، یوسف نے اپنے والدین کو ساتھ بٹھایا. وقال ادخلوا مصر، اور داخل ہوا مصر میں، اپنے شہر میں. انشاء اللہ آمنین، کہا شہر میں داخل ہو جاؤ تم امن سے رہو گے. یعنی حضرت یوسف نے اپنے والدین کے لیے ایک تخت ارینج کیا ہوا تھا، ان کو اپنے یعنی ساتھ جو ہے جگہ دی، اور بھائیوں کو کہا کہ اب یہیں پر تم رہو گے مصر میں امن کے ساتھ. تو جوشن کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ اپنی فیملی کو بسایا تھا، پر زرخیز دے دیا تھا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور والدین کو تخت پر بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب سجدے میں گر پڑے. تعظیم تھی نا، یہود میں جائز تھی نا تعظیم سجدہ کرنا. تو حضرت یعقوب اور ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا. فَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دیا.
وقد احسن بی، بہت احسان کیا میرے رب نے مجھ پر، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے قید سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور لے کر آیا تمہیں صحرا سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ دیکھیے سوچ کتنی سیدھی ہے نا یوسف علیہ السلام کی، وہ یہ نہیں کہتے میرے بھائی میرے دشمن تھے، وہ کہتے ہیں شیطان نے دشمنی ڈال دی، شیطان نے حسد ڈالا نا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت بہترین تدبیر کرتا ہے جس طرح چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم و حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملکی، اے میرے اللہ، یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، اے میرے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے آپ نے سکھایا خوابوں کا علم اور باتوں کا علم، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرتی، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، توفانی مسلمن، مجھے مسلمان موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ موجود نہیں تھے جب انہوں نے آپس میں اتفاق رائے کیا تھا یوسف کے معاملے میں، وہ چالیں چل رہے تھے۔ یہ ساری بات یہاں حضرت یوسف کی مکمل ہو گئی، یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ تو یہ لوگ حضرت یوسف کی وجہ سے مصر گئے، پھر موسیٰ کے ساتھ نکلے، ٹھیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ہم نے پڑھا، ایک بات واضح کرنا رہ گئی کہ زلیخا کے ساتھ کوئی شادی وادی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ زلیخا کو بڑا عشق تھا اور وہ رو رو کر اندھی ہو گئی، پھر اللہ نے جوان کر دیا، پھر یوسف سے شادی ہوئی، سب بکواس باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ ان کے ایمان لانے پر حرص کریں، یعنی مکہ کے کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت حرص ہے کہ مکہ کے سردار ایمان لے آئے، مگر اس لوٹ کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے اس کام کا بدلہ بھی نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تمام اہل عالم کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وکأی من آیت فی السماوات، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون علیہا، جن سے وہ گزرتے ہیں، اللہ کے ہونے کی کتنی نشانیاں ہیں جو وہ روز دیکھتے ہیں، وہم عنہا موردون، اور اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے اس حالت میں وہ مشرک ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر ساتھ شرک کرتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بھلا وہ اس بات سے امن میں آ چکے ہیں کہ ان پر اچانک چھا جانے والا عذاب آ جائے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، جبکہ انہوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ کہہ دے کہ کیا کسی نے ان کو کوئی امن کی تحریر دے دی کہ عذاب نہیں آئے گا؟ کوئی کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جس کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ بصیرت، دلیل پر ہوں، انا میں، ومن التابعین، اور سب لوگ جو میرے پیروکار ہیں۔ ہم لوگ ایک دلیل پر کھڑے ہیں، صرف جو ہے بیکار باتیں نہیں کر رہے۔ جیسے بات سنیں، دلیل سے مراد یہ ہے کہ اگر میں کہتی ہوں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، تو پورے قرآن کی دلیلیں بھری پڑی ہیں نا اس پر، فاتحہ میں ہی آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، وہیں پر بات آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے داتا دربار جا کے بیٹا مانگو تو داتا صاحب سے ملے گا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہی بات اللہ کہتے ہیں ان سے کو تمہاری دلیل کیا ہے، ہم تو دلیل پر کھڑے ہیں، وہی آ رہی ہے ہمارے پاس۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں پر وحی بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد ہی تھے، جاؤ بستیوں والوں سے پوچھ لو، یعنی جن علاقوں پر وہ نبی آئے وہ ان بستیوں میں جا کر پتا کرو، وہ سب مرد تھے۔ یہ کہتے تھے نا کہ ہم میں سے ہمارے جیسے ایک انسان پر وہی آ گئی، رسول آنا تھا تو کوئی فرشتہ آتا، تو اللہ نے کہا پہلے بھی جتنے نبی تھے وہ انسان تھے، موسیٰ انسان تھے، ابراہیم انسان تھے، اسماعیل انسان تھے، تو آپ کو لے کر بحث کیوں ہوتی ہے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، کہ غور کرتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، للذین اتقوا، متقین کے لیے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام لوگے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب ان سے نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، انہوں نے جان لیا، انہم قد کذبوا، کہ وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آن پہنچی، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رسول آئے اور جب ان کا انکار کر دیا گیا
تو پھر اللہ نے انہیں مدد دی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ جسے ہم نے چاہا بچایا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا. کفار مکہ کہتے تھے نا عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ, تو اللہ نے کہا ابھی لمٹ نہیں آئی. جب وہ لمٹ آ جاتی ہے نا, جب پتہ لگ جاتا ہے ابھی لوگوں نے ایمان نہیں لانا, پھر عذاب آ جاتا ہے. جب عذاب آ جاتا ہے تو واپس نہیں جاتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب نبیوں کے ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے. ما کان حدیثا یفترا یہ قرآن کوئی خود ساختہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو پہلے موجود ہے. وتفصیل کل شیء اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ انجینئرنگ یا میڈیکل کی ہوگی, ہدایت کے جو سوالات ہیں ان کی تفصیل اس میں موجود ہے. وَهُدًى یہ ہدایت ہے, وَرَحْمَةً رحمت ہے, لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایمان والوں کے لیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس ہدایت اور رحمت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. تو انشاءاللہ جی کل آگے بڑھیں گے. دیکھیں کتنی آسان صورت ہے, کتنی واضح صورت ہے اور کتنی حسین صورت ہے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کوشچن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تبلیغ کی. ہاں ہاں پہلے بھی کرتے رہے. واقعہ تھا ایک سٹوری, یہ اصل میں ایک پہلو سے بیان ہوئی ہے نا بس. وہ پہلو یہ ہے کہ یہود مصر کیسے پہنچے. سوال یہ تھا یہود مصر کیسے پہنچے, اس کی تفصیل بتا دی گئی بس. تو وہ تو تھے ہی اللہ کے نبی, تو وہ قید میں بھی جب تھے تو وہ تبلیغ کر رہے تھے. پھر تو وہ بادشاہ بنا دیے گئے تو انہوں نے بہت تبلیغ کی. لیکن یہ ہے کہ جب وہ وفات پا گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل پھر ان کا مشن آگے لے کر نہیں چلے, وہ پھر دنیا میں پڑ گئے. پھر اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ مصر کے جو لوگ تھے اصل قوم قبطی, انہوں نے پھر تحریک چلائی قوم پرستانہ کہ ہماری ملک میں ہماری حکومت ہوگی, اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. جنگ ہوئی اور انہوں نے تختہ الٹ دیا اور بنی اسرائیل سے حکومت چھین لی, اور بنی یہ جو ہے خود حاکم بنے اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. تو پھر اگلے کئی صدیوں تک یہ غلام رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. تو 500 سال سے 2000 سال تک کا عرصہ کہا جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 5, جو کم سے کم زمانہ مانا گیا ہے حضرت یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین وہ 500 سال ہے, اور میکسیمم 2000 سال مانا گیا ہے. اصل اللہ کو پتا ہے, صرف آثار سے گیس کیا گیا ہے. تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فلسطین گئے. ٹھیک ہے, تو بالکل ہر نبی کی طرح ان کا مشن بھی اللہ کا دین قائم کرنا تبلیغ تھا. مگر بعد میں ان کی امت نے اپنے خاندان نے وفا نہیں کی, تو پھر مصر میں جو تھوڑا بہت فرق آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی اور کوئی بات؟ تو انہوں نے اسپیشل دعا کرائی کہ جیسے حضرت یوسف اور زلیخا کی جوڑی تھی, محبت ڈالے اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی میں بھی. تو اس وقت بھی مجھے ہنسی آئی, میں نے کہا یہ دیکھو ان کو اگر شادی کرنی ہوتی تو یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے, یہ سارا رونما ہوتا ہے, یہ سارا کچھ کہانی ایک بنا کے وہ دعا دے رہے تھے مطلب بچی کو. استغفر اللہ. بہن کہہ رہی ہے کہ شادی پر گئے تو وہاں وہ دعا دے رہے تھے نیولی ویڈ کپل کو کہ جس طرح یوسف و زلیخا میں محبت تھی اللہ جوڑی میں محبت ڈالے. جی یہاں کوئی محبت نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زلیخا بی بی جو تھی اس قدر وہ بد کردار خاتون تھی کہ جو جس لڑکے کو اس کے میاں نے اڈاپٹ کیا تھا وہ اس پر تو لائن مار رہی تھی. تو نبی کو ایسی بیویاں ملتی ہیں؟ نہیں, نبیوں کو ایسی بیویاں نہیں ملتی, پاک دامن بیویاں ملتی ہیں. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اللہ کو کیا مصیبت تھی کہ بڈھی زلیخا کو جوان کر کے تو حضرت یوسف سے شادی کرائے. کیا اللہ کی, جنہوں کہتے ہیں باں ویڑنے چاہیے, یہ کیا ضرورت تھی اللہ کریم کو, کوئی اس کی حاجت نہیں تھی. جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی کسی عزیز کی بیوی ہو اور وہاں آپ کا بیٹا رہتا ہو, جیسے ہوتا ہے نا شہر سے دوسرے شہر میں آ کے رہنے لگ جاتے ہیں بچے پڑھائی وغیرہ کی, وہ رہتا ہو, اور وہ بیوی جو عمر میں بڑی ہے, ظاہری بات ہے اس کے بیٹے کی طرح, وہ اس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کرے, بعد میں وہ کہے جی مجھے تو بڑی سچی محبت ہے تمہارے بیٹے سے, تو آپ شادی کرا دیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی؟ کبھی بھی نہیں کرائیں گے, کیونکہ آپ کہیں گے تم تو اتنی بد کردار ہو رہے ہو کہ اپنے بیٹے کی عمر کے لڑکے کے ساتھ تم افیئر چلانے کی کوشش کر رہی ہو, اس حالت میں کہ تم کسی اور کی شادی نکاح میں ہو. تو یہ تو اتنی گندی بات ہے کہ استغفر اللہ. تو نبیوں کو ایسی بیویاں نہیں ملتی, نبیوں کی بیویاں پاک دامن ہوتی ہیں. یہود تو ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ثابت کر سکیں کہ نبیوں کے کردار معاذ اللہ خراب تھے, تو اس سے پھر یہ نکالے کہ نبی ایسا کرتے تھے تو ہماری تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بکواس ہے نا, اس پر تو منہ پر چپیڑے پڑنی چاہیے اصل میں.
سیریسلی میں مذاق نہیں کرتی. یہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیا کیا بکواس ہے. وہ ہیر کا بھی وہ یہی کچھ قصہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت جس کی شادی ہوئی, شادی کے بعد وہ اپنے میاں کو دھوکہ دے کر اپنے افیئر چلائے ہوئے بندے کے ساتھ بھاگ گئی, اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی, خود تو بھاگی بھاگی بدبخت, اپنی نند کو بھی بھگا دیا اس کے جو ہے محبوب صاحب کے ساتھ. تو اس گھر پہ کیا گزری ہوگی جس گھر کی بہو بھی بھاگی اور بیٹی بھی بھاگ گئی. اور آج انہوں نے, آپ اگر سیال جائیں, کوٹ سیال, وہاں ہیر کا مزار بنا ہوا ہے. جنہوں نے گھروں سے بھاگنا نا 2 رکعت نفل پڑھ کے منت مانتے ہیں کہ ہم خیریت سے بھاگ جائیں. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. اور پھر جی ان کے گن گاتے پھرتے ہیں. پھر وہ اس کے چاچے کو ولن بناتے ہیں. چاچا زہر نہ دیتا تو کیا آرتی اتارتا اس طرح کی خاتون کی. یہ بیکار بےہودہ باتیں ہیں, بالکل بےہودہ باتیں ہیں. وہ سسی پنو کی کہانی دیکھیں, ایسے بیان کرتے ہیں. کیا کہانی ہے؟ ایک عورت جو شادی کر کے چلی گئی, رات کو سب کو سلا کر وہ چوری چھپے کسی کو ملنے جاتی تھی. نند کچا گھڑانا رکھتی تو کیا کرتی؟ پھر وہی بات ہے, آرتی اتارتی اس کی. اپنے گھر میں سوچے نا, استغفر اللہ, کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو تو کیا اس کی کیفیت ہوگی. کتنی سچی کتابوں میں اور ہاں, ایسے بیان کرتے ہیں جیسے بڑی کوئی کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں ہیں, یہ تو انتہائی گندی باتیں. ایک کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ عشق چلانا, یہ کون سا کردار ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اور یہ کون سی پاک محبت ہے؟ یہ پاک محبت ہے بیوی کسی کی, اور اب کیا بندہ کہے کہ دوستیاں کسی سے, یہ پاک محبت ہے. استغفر اللہ. پاک محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اما ختیجہ سے. پاک محبت تھی اما عائشہ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے اما کو دیکھا نہیں تھا کبھی. بس ابو بکر نے رشتہ دیا, قبول کر لیا, شادی کر لی. اما خدیجہ کو دیکھا تھا؟ نہیں. بس وہ پرپوزل جب آیا تو یہ سوچ کر ایکسپٹ کیا کہ ہر اعتبار سے اچھی خاتون ہے, مالی اعتبار سے بھی سٹیبل ہو جاتے, سب کچھ ہو جاتا. خود کہتے تھے مجھے مال اللہ نے خدیجہ کے ذریعے دیا. تو ساری عمر اما خدیجہ سے وفادار رہے, حالانکہ اما خدیجہ جو ہے 15 سال بڑی تھی آپ سے. پھر اما کے بعد شادی حضرت سودا سے ہوئی. پھر حضرت سودا کے مشورے پر ابو بکر نے اما عائشہ کا رشتہ دیا. آپ نے عائشہ کو دیکھا نہیں تھا, حالانکہ ابو بکر کے گھر جاتے تھے. دیکھا نہیں تھا, شادی نکاح ہو گیا, پہلی بار رخصتی کے بعد دیکھا اور کہا عائشہ میں نے تمہیں پہلے دیکھا تھا. تو اما عائشہ حیران ہوئی, کہا آپ نے کہا مجھے جبرائیل نے تمہاری تصویر کپڑے پر بنی ہوئی دکھائی تھی, اور کہا تھا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں. اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ, بس تصویر دکھائی تھی. تو آپ کو نہیں پتا تھا. جب آپ نے اما کو دیکھا تو پہچانا اور کہا کہ مجھے جبرائیل نے تمہاری تصویر دکھائی تھی. یہ ہوتی ہے محبت. تو بکواس بات ہے, گندی بات ہے. ہاں جی, آپ کوئی سوال ادھر کوئی پوچھنا چاہ رہا تھا؟ کوئی سوال پوچھ رہا تھا ادھر, ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے آن لائن. چلے شاید ان کے سوال کا جواب مل گیا. سو شی از نو. 1 منٹ جی. اب جی فوزیہ بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹیچر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کی تھی, یا وہ صرف انہوں نے حکومت کا کام یا یہ والا ہی کام تھا؟ آپ بیچ میں کہاں گئی تھی؟ بیچ میں کہاں گئی تھی؟ اس دفعہ بیچ میں جی لیکچر کے بیچ میں کہاں تشریف لے گئی تھی آپ؟ لیکچر کے پاس ہی تھی ٹیچر جی. نہیں, آپ پاس نہیں تھی نا, کیونکہ 15 منٹ پہلے یہ سوال ہو چکا ہے, میں اس کا جواب بھی دے چکی ہوں. سوال پوچھنے پر ان کو شاباش بھی دے چکی ہوں کہ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا جی ریپیٹ کر دیں. میں نے نہیں, ریپیٹ تو میں کر دوں گی نا, لیکن آپ لوگوں کی اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ تشریف لایا کریں جب آپ آ سکتے ہیں, کہ آن لائن آپ کی توجہ نہیں نا ہوتی. کیونکہ ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے میں نے اس سوال کا جواب دیا, ابھی نورین نے یہی سوال پوچھا تھا, تو توجہ آپ کی تھی نہیں نا, تبھی آپ کو پتا نہیں چلا. ہر نبی کا بنیادی کام تبلیغ ہی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تبلیغ کا اگر سوال نہیں آیا تو سبب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا پورا قصہ تھوڑی سنایا گیا, اس کے ایک خاص سوال کا جواب دیا گیا تھا, اس اعتبار سے قصہ سنایا گیا تھا. یہود نے کہا تھا نبی سے جا کر پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے, تو بس اس حصے کو بیان کر دیا گیا.
تو بالکل یوسف علیہ السلام نے مصر میں تبلیغ کی، ان کا کام مصر میں تبلیغ کرنا تھا، کیونکہ ان کی اپنی فیملی تو مسلمان ہی تھی. پہلے ان پر یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر یوسف علیہ السلام ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام اصل میں نبی تھے مصریوں پر، تو انہوں نے مصریوں کو دین کی تعلیم دی، کافی چینج بھی ہوا. پھر یوسف علیہ السلام وفات پا گئے. ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل ان کا مشن اس طرح آگے لے کر نہیں چلے، دنیا پرستی اور عیش پرستی میں پڑ گئے. تو پھر اللہ پاک نے انہیں زوال پذیر کر دیا اور مصریوں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیا اور وہ غلام بن گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، وہ بھی مصریوں پر بھی نبی تھے اور بنی اسرائیل پر بھی نبی تھے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو تبلیغ کے بغیر نبی بنے. نبی کا بنیادی کام تبلیغ ہوتا ہے، باقی سارے کام اس کے بعد آتے ہیں. ٹھیک چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.